शब आशूर के आमाल का जो तरीक़ा है वो 2-3 मिनट ये शब आशूर ये वो शब है जो क़यामत की शब है। और रिवायात में ये वारिद हुआ है कि शब आशूर ये रात इबादत में गुजारनी चाहिए इंसान को। लौहो गिरिया में गुजारना चाहिए, मातम व मजलिस में गुजारना चाहिए। आमाल शब आशूर का तरीक़ा ये है कि 4 रकत नमाज, एक रिवायत में कि 4 रकत नमाज इस नीयत से पढ़े कि आमाल शब आशूर की नमाज पढ़ता हूँ 4 रकत कुर्बतन इल्लाह। ये 2-2 रकत करके पढ़ी जाएगी। आप एक बारगी भी आप 4 रकत की नियत कर सकते हैं या 2-2 रकत की अलग अलग नियत कर सकते हैं। ये आमाल शब कद्र की 4 रकत नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। हाँ, आमाल शब आशूर की। और अगर मैंने शब कद्र भी कर दिया तो ये शब कद्र से कम रात नहीं है, बेशक। वाह सुभान अल्लाह। क़यामत की भी रात है और इस शब कद्र भी है। तो आमाल शब कद्र की 4 रकत नमाज पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लाह। पहली रकत में सूरह अलहम्द के बाद 50 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद। इसी तरीके से हर रकत में सूरह अलहम्द के बाद 50 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद। 2-2 रकत करके पढ़ी जाएगी। 2 रकत आपने पढ़ा, तशहुद सलाम पढ़ के नमाज तमाम कीजिए। फिर 2 रकत आप खड़े होकर पढ़िए। फिर पहली रकत में सूरह अलहम्द के बाद 50 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद। बरवाद दीगर दूसरा तरीका है, दूसरी रिवायत है कि 4 रकत नमाज है आमाल शब कद्र। आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि पहली रकत में सूरह अलहम्द के बाद 10 मरतबा आयतुल कुर्सी। बेशक। वाह सुभान अल्लाह। दूसरी रकत में सूरह अलहम्द के बाद 10 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद। पहली रकत में कितना? 10 मरतबा आयतुल कुर्सी सूरह अलहम्द के बाद। और दूसरी रकत में सूरह अलहम्द के बाद 10 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद। ठीक है। जब आपने 2 रकत पढ़ ली, तशहुद सलाम पढ़ के नमाज तमाम किया, ठीक, फिर 2 रकत के लिए खड़ी हुई और फिर आपने नियत किया कि हमारे शब आशूर की 2 रकत नमाज पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लाह। फिर अब जो ये पढ़ेंगे कि आपकी तीसरी रकत है। आप तीसरी रकत में सूरह अलहम्द के बाद 10 मरतबा सूरह कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, सूरह कुल औज़ु बिरब्बिल फलक 10 बार। और चौथी रकत में सूरह अलहम्द के बाद 10 मरतबा सूरह कुल औज़ु बिरब्बिन नास। और उसके बाद तशहुद सलाम पढ़ के नमाज को तमाम करेंगे। जब नमाज तशहुद सलाम के बाद आपने तमाम की, उसके बाद 100 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़िए। बेहतर यह है कि 100 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने के बाद इसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला व असीराने करबला अलैहिस्सलाम को हदिया कर दी। और 1000 मरतबा अल्लाहुम्मल अन क़तलतल हुसैन व असहाबे, 1000 मरतबा शब आशूर पढ़ना चाहिए कम से कम। अब अगर किसी को अरबी में पढ़ना नहीं आता है, वो ये समझ रहा है कि जबरदेर में, इस बात है जबरदेर में अगर गलती हो जाती है तो माने बदल जाती है। अगर वो सही तरीके से अरबी नहीं पढ़ सकता तो वो उर्दू में भी पढ़ सकता है। परवरदिगार आलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब के कातिलों पे लानत, इस तरह से भी पढ़ सकता है। परवरदिगार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके असहाब के कातिलों पे लानत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके असहाब के कातिलों पे लानत। मेरे ख्याल से जो अरबी नहीं जानती वो इस तरीके से पढ़। तो ये आमाल शब आशूर थे जो मैंने आप हज़रात की खिदमत में बयान किया। और ये रात इबादत में गुजारिए। ऐसा नहीं कि मजलिस व मातम के बाद सिर्फ इंसान जो है तरह तरह की बातें, इधर उधर की बातों में ये रात गुजार दे, बल्कि ऐसा कीजिए अगर जो अफराद इमाम बाड़े में ठहरना चाहते हैं वो इमाम बाड़े के गोशे में बैठ जाएं। कोई बंदा आहिस्ता आहिस्ता नौहा पड़े, दूसरे बंदे धीरे धीरे मातम करें।
दूसरा पढ़ चुका तीसरा पढ़े, तीसरा पढ़ चुका चौथा पढ़े, मरसिया खानी की जाए, नौहा पढ़ा जाए और इबादत में अपने आप को मशगूल रखें। तो इसका सवाब क्या है? जो शख्स आमाले शबे कद्र, आमाले शबे कद्र में कहा इसलिए कि ये शबे आशूर शबे कद्र से कम नहीं है। तो जो शख्स आमाले शबे आशूर बजा लाए, कितना सवाब उसको मिलेगा? रिवायत में यह है कि शुहदाए करबला के साथ बरोज़े हश्र जो है आएगा, महशूर होगा, उसका शुमार जो है शुहदाए करबला के साथ होगा। तो लिहाजा इतनी अहम रात है कि इस रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस शब्द को इबादत में जो है गुजारा है। तो लिहाजा हमारा और आपका यह फरीजा है कि हम और आप भी जो है इस शब्द को इबादत इलाही में जो है और गमे हुसैन में गुजारे। बाबा दे बरन सलवात पढ़े। अगर जहमत न हो तो थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग आगे आ जाएं तो ताकि जो बाद में आने वाले हैं वो उनको जहमत ना हो, उनको भी जगह मिल जाए और शहदा पे बैठने की। रहमल्लाहु मन क़रअल फातिहा। अगे बहुत जगह है, अगे आ जाओ, पिछू है दरवाजा छट गया थे, आ जाओ, बहुत जगह है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद रद्द सलवात मोहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूनल आलमीना नज़ीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। साहिबे आबा क़ौसैन वलियुद्दारैन इमामुल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन शाफ़िइल कौनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहलो बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल हकीम फी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी क़द्र व बुज़ुर्गान मोहतरम, खानदान रिसालत और तारीख़ इस्लाम के हवाले से हमारी आज की ये गुफ्तगू, आज की ये मजलिस अपने 9वें मरहले में दाखिल हो रही है, यानी इख्तितामी मरहले में। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने आप हज़रात के सामने कल की मजलिस में यह अर्ज़ किया था और पिछली तकरीरें आप हज़रात को याद होंगी। मैंने पिछली तकरीरों में ये बयान किया था कि काबा सबसे पहले अहदे आदम में बना। बेशक वाह। अहदे आदम यानी आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में, अहद कहते हैं जमाने में। तो काबा सबसे पहले अहदे आदम में बना और जब तूफान नूह आया तो तूफान नूह के बाद काबा दोबारा अहदे इब्राहिम में तामीर हुआ। बेशक वाह।
آج کی اس مجلس میں مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ کعبہ کیا ہے اور کربلا کیا ہے۔ ابھی تک تو آپ نے کعبے کے بارے میں سنا۔ آج کی اس مجلس میں تھوڑا سا گفتگو کربلا کے حوالے سے بھی ہو۔ تو کعبہ کیا ہے اور کربلا کیا ہے، آج کی مجلس میں انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں باتیں پہنچائی جائیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ یہاں پر کسی کا گھٹانا مقصود ہے نہ کسی کو بڑھانا مقصود ہے، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ کعبہ اور کربلا یہ دو آئینے ہیں جو اپنی اپنی جگہ چمک رہے ہیں اور روشن ہیں۔ کربلا اور کعبہ یہ دو آئینہ ہیں جو اپنی اپنی جگہ چمک رہے ہیں اور روشن۔ کعبہ بنا سب سے پہلے، زمین کعبہ سب سے پہلے خلق ہوئی، یہ باتیں آپ کو یاد ہوں گی۔ کائنات میں جتنی بھی زمین ہے وہ کعبے کے وسیلے سے ہے، کعبے کے توسط سے ہے۔ زمین کا جو بھی ٹکڑا کعبے کی وجہ سے، زمین کا جو بھی خطہ کعبے کی وجہ سے، زمین کا جو بھی علاقہ ہے وہ خانہ کعبہ کی وجہ سے، جو بھی عظمت ہے وہ کعبے کی وجہ سے، جو بھی طہارت ہے وہ کعبے کی وجہ سے، جو بھی شرافت ہے وہ کعبے کی وجہ سے۔ تو کیا کعبہ نہیں جانتا؟ واہ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ کیا کعبہ نہیں جانتا اس کے بارے میں؟ تو عزیزو کعبہ کو بھی تو پتا ہے۔ علامہ مجلسی نے لکھا کہ ایک مرتبہ منزل افتخار میں زمین کعبہ آئی۔ علامہ کہتے ہیں علامہ مجلسی کہ ایک مرتبہ منزل افتخار میں زمین کعبہ آئی، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اپنا قصیدہ خود پڑھنے لگی۔ ٹھیک ہے، علامہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ زمین کربلا نہیں، زمین کعبہ، ایک مرتبہ زمین کعبہ منزل افتخار میں آئی، اور منزل افتخار میں آنے کے بعد اس نے اپنا قصیدہ خود پڑھنا شروع کر دیا۔ کون میری بلندیوں تک پہنچے گا، کون میری شرافت تک پہنچے گا، کون میری بزرگی تک پہنچے گا، کون میری طہارت تک پہنچے گا۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب زمین کعبہ منزل افتخار میں آ کر کیف و سرور کی وادی میں کھو گئی تو آواز قدرت آئی، اے زمین کعبہ، اے زمین مکہ، اتنا فخر مت کر، واہ سبحان اللہ۔ اتنا فخر مت کر۔ تو زمین کعبہ حیران ہو گئی، کہنے لگی مالک جو میں نے فخر کیا ہے وہ تیری عطا کردہ نعمتوں کے تحت کیا ہے، واہ سبحان اور اللہ۔ یہ تو بھی تو جانتا ہے کہ اگر تو مجھے خلق نہ کرتا تو زمین کا کوئی خطہ خلق نہ کرتا، اگر تو مجھے خلق نہ کرتا تو زمین کا کوئی علاقہ خلق نہ کرتا، اگر تو مجھے خلق نہ کرتا تو زمین کا کوئی چپا خلق نہ کرتا۔ آواز قدرت آئی، وہ تو ہے کہ اگر تجھے خلق نہ کرتا تو زمین کا کوئی خطہ خلق نہ کرتا، زمین کا کوئی علاقہ خلق نہ کرتا۔ یہ تو نے سوچ لیا کہ تجھے خلق نہ کرتا تو میں کسی علاقے کو خلق نہیں کرتا، مگر یہ تو نے سوچا کہ میں نے تجھے کس کی وجہ سے خلق کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو نے سوچا کہ میں نے تجھے کس کی وجہ سے خلق کیا ہے۔ زمین کعبہ حیران ہو گئی، عالم حیرانی میں کہا، اے میرے مالک بتا وہ کون سی جگہ ہے جس کی وجہ سے تو نے مجھے خلق کیا ہے۔ آواز قدرت آئی، درمیان کی زمینیں پست ہو جائیں، زمین کربلا بلند ہو جائیں، واہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ درمیان کی زمینیں پست ہو جائیں، زمین کربلا بلند ہو۔ ادھر درمیان کی زمینیں ہوئی پست، ادھر زمین کربلا ہوئی بلند۔ آواز قدرت آئی، اے زمین مکہ دیکھیے کیا ہے۔ کہا مالی یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا اسے کہتے ہیں کربلا، واہ سبحان اللہ۔ یہ ہے کربلا۔ اگر یہ نہ ہوتی تو میں تجھے خلق نہ کرتا، واہ سبحان اللہ۔ اگر یہ زمین نہ ہوتی تو میں تجھے خلق نہ کرتا۔ ایک مرتبہ زمین کعبہ
اب کہنے لگی مالک جب تو نے اس کو اتنا رتبہ دیا ہے اتنی منزلت دی ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ اس کی عظمتوں کے آگے سر کو جھکا دوں. زمین کعبہ کہہ رہی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کی عظمتوں کے سامنے سر کو جھکا دوں. یہ کہتے ہی زمین مکہ یعنی زمین کعبہ نے اپنے سر کو زمین کربلا کے سامنے جھکا دیا. بہت توجہ فرمائیے گا. یہ کہتے ہی زمین کعبہ نے اپنے سر کو زمین مکہ کے سامنے جھکا دیا. عزیزو اب جس کو سمجھنا ہے کہ کعبہ کیا ہے اور کربلا کیا ہے وہ اس جملے سے سمجھ لے کہ جس کی طرف پوری دنیا سر جھکائے اسے کہتے ہیں کعبہ اور جس کی طرف کعبہ سر جھکائے اسے کہتے ہیں کربلا. اے محمد وال محمد بلند سلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ حضور. واہ واہ جب آواز بلند سلوات پڑھے نا دیکھیے میں نے شاید تقریر میں نے یہ کہا تھا کہ ذاکر منبر پہ بیٹھ کے پڑھتا نہیں ہے نیچے سے مجمع پڑھواتا. تو ذرا سا نجف رسا نعرہ لگائیے. نعرے حیدری پر محمد وال محمد بلند سلوات. حسینیت زندہ باد 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 یزیدیت مردہ باد. نعرے حیدری کعبہ کیا ہے کربلا کیا ہے. جس کی طرف پوری دنیا سر جھکائے اسے کہتے ہیں کعبہ اور جس کی طرف کعبہ سر جھکائے اسے کہتے ہیں کربلا. اب ادھر زمین مکہ زمین کعبہ کیف و سرور کی وادی میں کھوئی ہوئی ہے اور ادھر ہے زمین کربلا. زمین مکہ یعنی زمین کعبہ نے اور زمین کربلا سے کچھ کہا ہے بے شک. واہ اور زمین کربلا نے زمین کعبہ کو جواب دیا ہے. بے شک. واہ اب وہ سوال و جواب ملاحظہ فرمائے تو میں اس مرحلے سے آگے جاؤں. بسم اللہ بسم اللہ. دیکھیے کیف و سرور کی وادی میں کھوئی ہوئی ہے زمین مکہ. وہ کہہ رہی ہے زمین کربلا سے اور زمین کربلا سے کیا کہا اور زمین کربلا نے جواب کیا دیا. واہ کہا مکے کی زمین ہے میرا رتبہ اعلیٰ. واہ سبحان اللہ. کہا مکے کی زمین ہے میرا رتبہ اعلیٰ. کربلا بولی کی مٹی ہے میری خاک شفا. واہ سبحان اللہ. آپ بیدار ہو کے سنیں. کہا مکے کی زمین ہے میرا رتبہ اعلیٰ. کربلا بولی کی مٹی ہے میری خاک شفا. کہا مکے نے کہ کعبہ میرا شق ہو کے ہنسا. واہ دیکھیے زمین مکہ بول رہی ہے زمین کربلا سے. کہا مکے نے کہ کعبہ میرا شق ہو کے ہنسا. کربلا بولی کی اصغر ہے تبسم میرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا مکے نے کہ کعبہ میرا شک ہو کے ہنسا. کربلا بولی کی اصغر ہے تبسم میرا. کہا مکے نے کہ کعبہ ذرا آواز بلند سلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. ایسے سنیے کہ کہا مکے کی زمینیں میرا رتبہ اعلیٰ. کربلا بولی کی مٹی ہے میری خاک شفا. کہا مکے نے کہ کعبہ میرا شک ہو کے ہنسا. کربلا بولی کی اصغر ہے تبسم میرا. کہا مکے نے نمازوں کی ادا مجھ سے ہے. کربلا بول اٹھی تیری بقا مجھ سے ہے. پر محمد وال محمد بلند سلوات. بتاؤں کہ کربلا کیا ہے کعبہ کیا ہے. واہ سبحان اللہ. سیاہ ہو گئے چہرے یزید والوں کے. سیاہ ہو گئے چہرے یزید والوں کے. حسین والے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں. سیاہ ہو گئے چہرے یزید والوں کے. حسین والے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں. ارے حرم کا کرب و بلا سے مقابلہ کیسا. وہاں خلاف یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں.
حرم کا کربو سیاہ ہو گئے چہرے یزید والوں کے، سیاہ ہو گئے چہرے یزید والوں کے، حسین والے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں۔ حرم کا کربو بلا سے مقابلہ کیسا، وہاں غلاف یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں، وہاں غلاف یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں۔ ادھر ہے کیف و سرور کی وادی میں کھوئی ہوئی ہے زمین مکہ، اور اپنے فضائل بیان کر رہی تھی۔ جب بیان کر چکی تو زمین کربلا نے انگڑائی لی، اے زمین مکہ سن میرا رتبہ کیا ہے۔ کہنے لگا کیا رتبہ ہے؟ کہا سنے گی، کہا سنا، کہا کب بھلا سب کو میسر ہے مسلح میرا۔ زمین کربلا بول رہی ہے کب بھلا سب کو میسر ہے مسلح میرا، ارے نام شبیر نے رکھا ہے معلّہ میرا۔ کب بھلا سب کو میسر ہے مسلح میرا، نام شبیر نے رکھا ہے معلّہ میرا۔ کربلا زمین مکہ سے بول رہی ہے کہ کب بھلا سب کو میسر ہے مسلح میرا، نام شبیر نے رکھا ہے معلّہ میرا۔ ارے دست قدرت کی تراشی ہوئی تصویر ہوں میں، دست قدرت کی تراشی ہوئی تصویر ہوں میں، قسمت حر کی قسم کاتب تقدیر ہوں میں، خود میں مغرور ہوں عباس کی جاگیر ہوں میں، خود میں مغرور ہوں عباس کی جاگیر ہوں میں، مرکز نور ہوں و شمس کی تفسیر ہوں میں، مرکز نور ہوں و شمس کی تفسیر ہوں میں۔ ارے ہو نہیں سکتا میرے نور کا ہمسر صورت، میری آغوش میں اترے ہیں 72 سورت۔ ہو نہیں سکتا میرے نور کا ہمسر صورت، میری آغوش میں اترے ہیں 72 سورت۔ مجھ کو زہروں کے مریضوں کی دوا آتی ہے، میرے ذروں سے یا الحق کی صدا آتی ہے، میرے ذروں سے یا الحق کی صدا آتی ہے۔ ارے سجدہ کرنے میری چوکھٹ پہ قضا آتی ہے، سجدہ کرنے میری چوکھٹ پہ قضا آتی ہے، خود میری خاک سے خوشبوئے وفا آتی ہے۔ سجدہ کرنے میری چوکھٹ پہ قضا آتی ہے۔ دیکھیے کربلا بول رہی ہے زمین مکہ سے، سجدہ کرنے میری چوکھٹ پہ قضا آتی ہے، خود میری خاک سے خوشبوئے وفا آتی ہے۔ اے زمین مکہ سن، جب سے عباس کے پرچم کو اٹھا رکھا ہے آسمانوں نے مجھے سر پہ بٹھا رکھا ہے۔ جب سے عباس کے پرچم کو اٹھا رکھا ہے آسمانوں نے مجھے سر پہ بٹھا رکھا ہے۔ اور اس کے بعد زمین کربلا بولی اے زمین مکہ سن، ابو طالب کے اجالے ہیں میری گودی میں، ابو طالب کے اجالے ہیں میری گودی میں، فاطمہ زہرا کے پالے ہیں میری گودی میں، ابو طالب کے اجالے ہیں میری گودی میں، فاطمہ زہرا کے پالے ہیں میری گودی میں، مستند رب کے حوالے ہیں میری گودی میں، مستند رب کے حوالے ہیں میری گودی میں۔ ارے دین کے پالنے والے ہیں میری گودی میں، ابو طالب کے اجالے ہیں میری گودی میں، فاطمہ زہرا کے پالے ہیں میری گودی میں، مستند رب کے حوالے ہیں میری گودی میں، دین کے پالنے والے ہیں میری گودی میں۔ ارے سارے عالم کے لیے جائے اماں کہتی ہے، ارے مکے کی زمین بھی مجھے ماں کہتی ہے۔ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ صلوات محمد۔ دیکھیے یہ جو تھوڑا سا موضوع سے متصل تھا اس لیے میں نے شعر سنا دیا تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں تک باتیں پہنچ سکیں۔ جو ہے کچھ باتیں نثر میں جو نہیں پہنچ سکتی وہ نثر میں پہنچائی جاتی ہے، اسی لیے بس 2 بندہ سن لیجیے، اس کے بعد میں ذرا بابا نے بڑا سلمان پڑھیں۔ بابا نے بڑا سلمان پڑھے محمد والے۔ خاک شفا کی اہمیت بتلاؤں گا، بس ایک بند پڑھوں گا، صرف خاک شفا کی اہمیت۔ ابو طالب کے اجارے ہیں میری گودی میں، ابو طالب کے اجارے ہیں میری گودی میں، فاطمہ زہرا کے پالے ہیں میری گودی میں، مستند رب کے حوالے ہیں میری گودی میں، دین کے پالنے والے ہیں میری گودی میں، سارے عالم کے لیے جائے اماں کہتی ہے، ارے مکے کی زمین بھی مجھے ماں کہتی ہے۔
اور قبر میں جب بھی اترتی ہے کسی کی میت، واہ سبحان اللہ، قبر میں جب بھی اترتی ہے کسی کی میت، حکم معبود سے ہوتا ہے پیشار تربت۔ میرے مالک نے مجھے بخشی ہے ایسی قوت، میرے مالک نے مجھے بخشی ہے ایسی قوت، میں کفن میں جو رہوں خاک شفا کی صورت، واہ سبحان اللہ، میں کفن میں جو رہوں خاک شفا کی صورت، ارے سختیوں سے اسے تربت کی چھڑا لیتی ہوں، میں عزادار کو جلنے سے بچا لیتی ہوں۔ محمد وآل محمد بلند سلوات۔ تو عزیزان محترم، تو کعبہ کیا ہے، کربلا کیا ہے؟ اچھا مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ کعبہ کی خاک کیا ہے؟ خاک کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو آپ یہ جواب دیں گے بھائی کعبہ کی خاک ہے، اور کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کعبہ کی خاک کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ کچھ نہیں، مگر کربلا کی خاک شفا بھی ہے۔ بے شک بے شک، واہ کربلا کی خاک ہی نہیں ہے، خاک شفا بھی ہے۔ بے شک، دیکھیے انسان کے گھر کی سب سے حقیر شے کیا ہوتی ہے؟ اس کے دروازے کی خاک۔ انسان کے گھر کی سب سے حقیر شے جو ہوتی ہے اس کے دروازے کی خاک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب میں کیسے بتلاؤں آپ کو؟ جب کوئی حاجی میرے امام کی خدمت میں آتا تھا، 8ویں امام، تو امام تحفے کے طور پر خاک شفا دیتے تھے۔ واہ سبحان اللہ، امام تحفے کے طور پر اس حاجی کو، اپنے چاہنے والے کو خاک شفا دیتے تھے۔ بے شک دیکھیے آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے تحفہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، بے شک، واہ اگر آدمی چھوٹا ہے تو تحفہ بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ بے شک، خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہو، واہ سبحان اللہ، خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہو، اگر وہ تحفہ دے تو اس کا تحفہ کتنا بڑا ہوگا؟ واہ سبحان اللہ، تو امام خاک شفا جو ہے وہ تحفے میں دے رہے ہیں۔ یعنی بتانا یہ تھا کہ نگاہ امامت میں خاک شفا سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہے ہی نہیں۔ بے شک، واہ سبحان اللہ، اگر نگاہ امامت میں مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بلند صلوات، قاتلان حسین پہ لعنت۔ دیکھیے تھوڑا سا آپ کو سننا پڑے گا کیونکہ یہ آخری گفتگو ہے، میں زیادہ وقت لوں گا بھی نہیں آپ کو، مگر کچھ میسج آپ تک پہنچانے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے آپ۔ انشاءاللہ، بسم اللہ، ذرا بابا غلط سلوات پڑھ دو۔ جب بھی میرے امام کی خدمت میں کوئی آیا تو امام نے تحفے کے طور پر خاک شفا دی، تو نگاہ امامت نے اس کائنات میں خاک شفا سے زیادہ قیمتی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ اگر کوئی چیز قیمتی ہوتی تو امام اسے دیتے۔ سبحان اللہ، نہ دینا یہ بتا رہا ہے کہ خاک شفا سب سے قیمتی چیز ہے بے شک، امام کی نظر میں۔ بے شک، بے شک، یہ تو ایک فرق ہے کعبہ اور کربلا۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا اور اس مرحلے سے آگے جائیں۔ بھائی حج واجب ہے بے شک، ہر مسلمانوں پر، تو کتنے مسلمان ہیں؟ کیا سبھی پر حج واجب ہے؟ واہ سبحان اللہ، کہا نہیں صاحب، سارے مسلمان پہ تو حج واجب نہیں ہے۔ تو کس پہ واجب ہے؟ کہا جو مستطیع ہوں ان پر حج واجب ہے۔ ہم مستطیع کسے کہتے ہیں بیٹا؟ معلوم ہے؟ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے، میرے چھوٹے بھائی ان کو سمجھانے کے لیے، دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں۔ مستطیع کہتے ہیں اس شخص کو جو مکہ تک جائے اور حج کر کے اپنے گھر واپس آ جائے، یعنی مکہ تک جانے کا خرچ ہو، وہاں سے پلٹ کر آنے کا خرچ ہو، پیسہ ہو، اس کو کہتے ہیں مستطیع۔ تو حج کس پر واجب؟ جو مستطیع ہے۔ بے شک، واہ سبحان اللہ، ٹھیک، ایک انسان کے پاس 10,000 روپے کم پڑ رہے تھے حج پہ جانے کے لیے، وہ آپ کے پاس آیا، کہنے لگا بھیا 10,000 روپے دے تو مجھے حج پہ جانا ہے۔ تو آپ کہیں گے میں کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہیں شریعت کا قانون معلوم نہیں ہے؟ مقروض حج ادا نہیں کر سکتا۔ بے شک، بے شک، واہ سبحان اللہ،
اگر میں آپ کو 10,000 روپیہ دے دوں، اگر آپ حج پہ چلے جائیں گے بھیا آپ کا حج قبول نہیں ہوگا۔ اچھا آپ کو پتا بھی ہے کہ مانگنے والا 10,000 لے تو رہا ہے مگر یہ لوٹا دے گا، مگر پھر بھی آپ دے نہیں رہے ہیں اس کو، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ مقروض جو ہے وہ حج ادا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، پیسہ نہیں ہے تو حج پہ نہ جاؤ، قرض لے کر حج نہیں کر سکتے۔ امام سے پوچھا گیا مولا کربلا جانے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو کیا کریں؟ امام سے پوچھا گیا مولا کربلا جانے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو کیا کریں؟ امام نے کہا قرض لے لے ادا میں کروں گا۔ کعبہ حج کے لیے جاؤ، پیسہ کم پڑ رہا ہے، قرض نہیں لے سکتے، قرض لے کے گئے حج نہیں ہوگا۔ امام سے پوچھا مولا کربلا جانے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو کیا کریں؟ امام نے کہا تو قرض لے لے ادا میں کروں گا۔ فکر کیوں کرتا ہے؟ اب وہ بیچارہ غریب آپ کے پڑوس میں رہتا تھا، اتنا غریب بیچارہ کہ روز کنواں کھودتا ہے، روز پانی نکالتا ہے۔ وہ آپ کے پاس آیا، کہا صاحب ہمیں کربلا جانا ہے، 5,000 روپے کم پڑ رہے ہیں، ذرا ہمیں دے دیجیے قرض کے طور پہ۔ آپ نے دیکھا اس کی صورت، پیسے چاہیے، کربلا جانا ہے، ہاں جیب میں ڈالا ہاتھ، یہ لو 5,000 روپے۔ میں نے کہا بھیا آپ نے اس کو دیا کیوں؟ آپ کے پڑوس میں رہتا ہے یہ غریب بیچارہ، مزدور بیچارہ، روز جو ہے کنواں کھودتا ہے، پانی نکالتا ہے، روز مزدوری کرتا ہے، جو پیسے ملتا ہے اس سے اس کے گھر کا خرچ چلتا ہے، پھر بھی آپ نے اسے قرض دے دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ لوٹانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، یہ لوٹا نہیں سکتا، اور آپ نے اسے جو 10,000 روپیہ مانگنے کے لیے آیا تھا حج پہ جا رہا تو اس کو آپ نے منع کر دیا، اور یہ کربلا جا رہا ہے زیارت کے لیے، اس کو آپ نے 5,000 روپے دے دیے زیارت کے لیے۔ جو 10,000 مانگنے آیا تھا اس کے بارے میں آپ کو پتا تھا کہ اگر 10,000 دے دوں گا تو 10,000 واپس مل جائے گا، مگر اس کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ بیچارہ روز مزدوری کرتا ہے اور جو پیسہ ملتا ہے اس سے اس کے گھر کا خرچ چلتا ہے، تو یہ 5,000 جو مجھ سے لے کے جائے گا تو یہ دے کہاں پائے گا؟ مگر اس کے باوجود بھی آپ نے زیارت قبر حسین کے لیے اسے 5,000 روپے دے دیے قرض کے طور پہ۔ میں نے آپ سے پوچھا بھیا آپ نے کیوں دیا؟ کہا اس پہ بھروسہ کر کے تھوڑی دیا ہے، امام نے وعدہ کیا ہے کہ میں ادا کروں گا، اس کے بھروسے پہ نہیں دیا ہے، امام نے وعدہ کیا تو قرض لے لے ادا میں کروں گا، تو امام کے وعدے پر دیا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ قرض مجھے مل جائے گا، یہ پیسہ میرا واپس آ جائے گا، کیونکہ امام نے وعدہ کیا ہے نا، تو قرض لے لے ادا میں کر دوں گا۔ پہچانے کہ کربلا اور کعبہ کیا ہے۔ اچھا چلیے، حج کے لیے جب آدمی جاتا ہے، فلاں صاحب جا رہے ہیں، فلاں کے دادا جا رہے ہیں، فلاں کے ابا جا رہے ہیں، فلاں کے چچا جا رہے ہیں، تو محلے پڑوس کے لوگ ہاتھ پھول لیے ہوئے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا، ہمارے انڈیا پاکستان میں تو ایسے ہی ہے، بلکہ ایک جلوس نکلتا ہے، ارے صاحب کون؟ یہ صاحب حج پہ جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو ہاتھ پھول جو ہے لیے ہوئے لوگ ان کے گلے میں ڈال رہے ہیں، یہاں تک یہ سلسلہ ایئرپورٹ تک رہتا ہے۔ اب وہ صاحب جو حج کے لیے جا رہے تھے ایئرپورٹ پہنچے، بورڈنگ کارڈ لیا، لینے کے بعد ویٹنگ روم میں جا کے بیٹھ گئے اور انتظار میں ہے کہ بورڈنگ کب شروع ہوتی ہے۔ 2-3 منٹ باقی تھے بورڈنگ شروع ہونے میں کہ اچانک یہ اعلان ہونے لگا، دیکھیے مثال دے رہا ہوں، اچانک یہ اعلان ہونے لگا کہ دراصل شہر مکہ میں کچھ دہشت گرد آ گئے ہیں، لہذا حاجیوں کی جان کو خطرہ ہے، لہذا یہ اپیل کی جاتی ہے کہ لوگ اپنے اپنے ملک میں رہیں، یہاں حج کے لیے کوئی نہ آئے۔ جیسے یہ اعلان ہوا، کہا کیا ہوا صاحب؟ کہا فلائٹ رد کر دی گئی، کینسل ہو گئی، اب نہیں جا سکتے۔ کہا نہیں میں تو جاؤں گا چاہے جان رہے یا جائے۔
تو سب نے کہا ارے کیسے جائیں گے آپ؟ کہا نہیں بھیا اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہم مر جائیں اچھی بات ہے، چاہے جان رہے چاہے جان جائے، ہم تو جائیں گے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے۔ شریعت نے کہا کیسے جاؤ گے؟ شریعت نے پیروں میں ڈال دی بیڑی کہ اگر جان کا خطرہ ہے تو خانہ کعبہ حج کے لیے نہیں جایا جائے گا۔ اٹھا کے دیکھ لیجیے جتنی توضیح مسائل ہے مراجع کرام کی، یہ مسئلہ کہ اگر جان کا خطرہ ہے تو حج پر نہیں جایا جائے گا، جب خطرہ ٹل جائے گا جب حج واجب ہے۔ ادھر جان کو خطرہ ہوا حج واجب نہیں۔ امام سے پوچھا کسی نے مولا کربلا جانے میں اگر جان کو خطرہ ہو تو کیا کریں؟ امام سے پوچھا چھٹے امام سے کسی نے کہ مولا اگر کربلا جانے کے لیے جان کا خطرہ ہو تو کیا کریں؟ کیا کمال کرتا ہے تو، کیا میرے جد مظلوم کا اتنا بھی حق تجھ پر نہیں ہے؟ جان کا بھی خطرہ ہو تو جا کربلا، جان کا بھی خطرہ ہو کربلا جاؤ۔ کربلا بقا کا نام ہے، زندگی کا نام ہے، حیات کا نام ہے، یاد رکھیے۔ کیا بتایا ہے، میسج دیا ہے امام نے، جان کا خطرہ ہو تو کربلا جانا ہے، رکنا نہیں ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے پیسے والوں کو ہم نے دیکھا ہے اس عمر میں، جن کے بنگلے ہیں، بینک بیلنس ہے، کاریں ہیں، لڑکا کوئی امریکہ میں رہ رہا ہے، کوئی لندن میں رہ رہا ہے، کوئی فرانس میں رہ رہا ہے، اللہ تللے دولت کا انبار لگا ہوا ہے۔ ان سے کہا صاحب آپ نے کربلا کی زیارت کی؟ جی ابھی تک تو نہیں کی، اب جب مولا بلائیں گے تو جائیں گے، جب مولا بلائیں گے تو جائیں گے۔ ہاں ہاں آپ حبیب ابن مظاہر ہیں نا کہ آپ کو بلائیں گے، آپ حبیب ابن مظاہر ہیں کہ آپ کو خط لکھ کے لیٹر لکھ کے بلائیں گے چلے آؤ۔ تڑپ پیدا کیجئے، تڑپ اپنے اندر کربلا جانے کی، یاد رکھیے۔ تو جان کا خطرہ ہو تو کربلا جاؤ، اگر جان کا خطرہ حج پر ہو تو حج واجب نہیں ہے۔ چلیے ذہن میں ایک بات اور بھی آ گئی، اس کو بھی عرض کرتا جاؤں کہ ایک انسان حج کے لیے گیا خانہ کعبہ، اور عین حالت طواف میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب حکم شریعت کیا ہے؟ کیا کوئی ایسی حدیث ہے کتاب میں کہ بھیا یہ شخص جو ہے یہ حاجی اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آیا تھا، عین طواف کے عالم میں، حالت طواف میں یہ اللہ کو پیارا ہو گیا، تو اب ایسا کرو کہ اس کو سرحد کعبہ میں، سرحد مکہ میں دفنا دو، حدود حرم میں اس کی قبر بنا دو، اس لیے کہ حاجی ہے، اللہ کے گھر کا زائر ہے، اس کو یہیں دفنا دو، بیچاری قبر بھی نہیں ہوگا، سوال و حساب بھی نہیں ہوگا۔ کوئی ہے ایسی روایت؟ کوئی روایت آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ اگر کوئی حاجی عین حالت طواف میں اس دنیا سے چلا جائے تو چونکہ وہ اللہ کے گھر کا زائر ہے لہذا اس کی قبر اسی حدود حرم میں بنے گی، اور جو حرم میں دفن ہو جائے اسے نہ پیشار قبر ہوگا نہ سوال و حساب ہوگا۔ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ اگر ایسی حدیث ہوتی تو یہ آل سعود کعبہ کو کعبہ نہیں رہنے دیتے، اپنا خاندانی قبرستان بنا دیتے۔ ایسی حدیث ہوتی یہ آل سعود کے خبیث حکمران، بر آل سعود لعنت، آل سعود کے خبیث حکمران خانہ کعبہ کو کعبہ نہیں رہنے دیتے، آل سعود کا قبرستان بنا دیتے۔ جو کوئی دکھاتے کہ بھئی ہم ہی کو تو حق ہے، ہم حکومت کر رہے ہیں لہذا یہاں سو جاؤ، پیشاب بھی نہیں ہوگا، سوال و حساب بھی نہیں ہوگا۔ کوئی ایسی حدیث زمین کعبہ کے لیے نہیں ہے، مگر ہاں روایت نجف اور کربلا کے لیے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، روایتیں جو ہے نجف اور کربلا کے لیے ہے۔
کہ جو نجف میں دفن ہوگا اسے فشار قبر نہیں ہوگا، اور جو کربلا میں دفن ہوگا اسے سوال نہیں ہوگا، اس سے نہ حساب ہوگا۔ اب دلیل مجھ سے مانگیے نا کہ مولانا کیسے جو نجف میں دفن ہو اسے فشار قبر نہیں ہوگا اور جو کربلا میں دفن ہو اس سے حساب نہیں ہوگا، سوال نہیں کیا جائے گا؟ جو نجف میں دفن ہو اسے فشار قبر نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا اس لیے نہیں ہوتا کہ نجف میں سوتا ہے ابو تراب، نجف میں سو رہا ہے ابو تراب، اور ابو تراب کی موجودگی میں کسی ابو ترابی کو فشار قبر ہو یہ ممکن نہیں۔ ابو تراب کی موجودگی میں کسی ابو ترابی کو فشار قبر ہو جائے یہ ممکن نہیں۔ اور کربلا میں سوال کیوں نہیں ہوگا؟ تو بھیا سوال ہوتا ہے دین کے بارے میں قبر میں، اور کربلا میں خود حسین دین ہے، کربلا میں خود دین آرام کر رہا ہے، تو وہاں سوال کیسا ہوگا؟ تکلیف پوچھا جاتا ہے تو ان دو بڑی بلا سے بچے، عقیل مند ہے تو ان دو بڑی بلا سے بچے، علی کی تیغ سے زہرا کی بددعا سے بچے۔ اسلام کا دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب یزد اللہ، ایک سجدہ شبیر، نعرہ حیدری۔ آیا پکڑ کر روئیں گی عرش عظیم کا، آیا پکڑ کر روئیں گی عرش عظیم کا، کیوں سر کٹ گیا میرے در یتیم کا۔ بھائی محمد والے محمد کلندر سلوان۔ نجف میں فشار قبر نہیں ہوگا اور کربلا میں سوال نہیں ہوگا، حساب نہیں ہوگا۔ سوال کیوں نہیں ہوگا؟ تو بھیا سوال قبر میں ہوتا ہے دین کے بارے میں، اور خواجہ معین الدین چشتی نے کہا دین است حسین، حسین دین ہے، تو دین وہاں آرام کر رہا ہے، جہاں دین ہو وہاں سوال کیسا؟ یہ ہے کعبہ، یہ ہے کربلا، بتاؤ بس بالکل تقریر اپنے آخری مرحلے میں آ گئی۔ چند جملے کعبہ اور کربلا کے حوالے سے بول رہا ہوں، آپ حضرات بھی سن رہے ہیں، میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں۔ میں انڈیا چلا جاؤں گا، مجھے دعائیں دیجیے گا، اور یہ جملے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجیے گا ہمیشہ کے لیے کہ کعبہ کیا ہے، کربلا کیا ہے، کعبہ کیا ہے اور کربلا کیا ہے۔ تو سنیں، جس کی بنیاد میں زمزم کا پانی شامل ہو اسے کہتے ہیں کعبہ۔ پوری تقریر کا نچوڑ دے رہا ہوں جملے میں، جس کی بنیاد میں زمزم کا پانی شامل ہو اسے کہتے ہیں کعبہ، اور جس کی بنیاد میں شیر زہرا شامل ہو اسے کہتے ہیں کربلا۔ مشروطی محمد والے محمد برانتر صلوات۔ جس کی بنیاد میں زمزم کا پانی شامل ہو وہ ہے کعبہ، اور جس کی بنیاد میں خون زہرا شامل ہو، شیر زہرا شامل ہو اسے کہتے ہیں کربلا۔ جہاں ایک ماں اپنے بیٹے کے گلے پر چھری دیکھ کر تڑپ جائے، مجھے فرمائیے گا، جہاں ایک ماں اپنے بیٹے کے گلے پر چھری دیکھ کر تڑپ جائے وہ ہے کعبہ، اور جہاں بچوں کے جنازے آئے اور ماں شکر کے سجدے ادا کرے اسے کہتے ہیں کربلا۔ جہاں ایک ماں اپنے بیٹے کے گلے پر چھری دیکھ لے تڑپ اٹھے وہ ہے کعبہ، جہاں جنازے آئے بچوں کے اور ماں شکر کا سجدہ ادا کرے وہ ہے زمین کربلا۔ جہاں پانی کی تلاش میں، خدا کی قسم یہ جملہ پورا مکمل مصائب ہے، پورا مکمل مصائب ہے، جہاں پانی کی تلاش میں ہاجرہ دوڑے اسے کہتے ہیں کعبہ، اور
जिस زمین کو زہرا اپنے بالوں سے صاف کرے اسے کہتے ہیں کربلا. ایک ماں پانی کی تلاش میں دوڑی تھی بیٹے کے لیے تو وہ ہے کعبہ، اور ایک ماں اپنے بالوں سے اپنے بیٹے کی مقتل کی زمین کو صاف کر رہی ہے. یہ ہے کربلا. کعبہ محرم گیسوئے زہرا نہیں ہے، کربلا محرم گیسوئے زہرا ہے. عزیزو، جہاں ایک ہاجرہ ہو، جہاں ایک ہاجرہ ہو وہ ہے کعبہ، اور جہاں کئی ہاجرائیں ہوں وہ ہے کرب و بلا. بھائی زینب بھی کیا کسی ہاجرہ سے کم تھی؟ ام کلثوم بھی کیا کسی ہاجرہ سے کم تھی؟ ارے ام لیلا بھی کیا کسی ہاجرہ سے کم تھی؟ ارے رباب بھی کیا کسی ہاجرہ سے کم تھی؟ اجرکم اللہ عزاداران مظلوم کربلا. آج شب عاشور ہے. آج کی یہ تاریخ اور یہ رات بڑی قیامت کی رات ہے. خدا کے مسئلہ علماء اکثر شب عاشور میں شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ حسین کا بیٹا علی اکبر بڑے نازوں کا پلا ہے، بڑے نازوں کا پلا ہے. دیکھو حسین کو اپنے آغوش میں رسول خدا نے نازوں سے پالا. جب رسول خدا اس دنیا سے گئے اور تو امام حسین علیہ السلام کو نانا کی یاد بہت ستاتی تھی. تو رات کی تاریکی میں کبھی دن میں اپنے نانا کی قبر پہ جا کے روتے تھے اور کہتے تھے اے میرے مالک مجھے نانا کا فراق برداشت نہیں ہوتا، اے میرے مالک مجھے نانا کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے، نانا کی جدائی برداشت نہیں ہوتی. عزادارو کافی سال گزرے، حسین کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، آواز قدرت آئی حسین اگر نانا کو دیکھنا چاہتے ہو علی اکبر کو دیکھ لو. بچہ مکمل ہو بہو ہم شکل پیغمبر تھا، آنکھیں رسول جیسی، رخسار رسول جیسے، لب رسول جیسے، ہاتھ رسول جیسے، پیشانی رسول جیسی، قدم رسول جیسے. چلتا تھا تو رسول لگتا تھا، بیٹھتا تھا تو رسول لگتا تھا، بولتا تھا تو رسول لگتا تھا. کہ حسین نانا کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ علی اکبر کو دیکھ. ظاہر سی بات ہے حسین کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے. اب جتنے بھی حسین کے اعزاء و اقارب تھے ان تک خبر پہنچی کہ آقا حسین کے ہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے. سارے رشتہ دار حسین کے ہاں مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے. صبح سے شام تک رشتہ دار آتے رہے. حسین ایک ایک رشتہ دار کو تحفہ دیتے رہے. جب سورج غروب ہونے کا وقت قریب آیا ایک مرتبہ علی کی بیٹی چادر میں لپٹی ہوئی اپنے بھائی کے گھر آئی. آنے کے بعد کہتی ہے بھیا بیٹا مبارک ہو. بہن کی تعظیم کو حسین کھڑے ہو گئے. کہا بہن آپ کو بھی مبارک ہو. کہا بہن صبح سے لے کر اب تک جو بھی رشتہ دار آئے میں نے اپنے تمام رشتہ داروں کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیا ہے. اے بہن تم بتاؤ میں تمہیں کیا تحفہ دوں. ایک مرتبہ زینب نے ہاتھ جوڑ کے کہا بھیا آپ کی یہ بہن جو آپ سے مانگے گی وہ آپ دے دیں گے. کہا بہن آپ مانگو تو. کہا بھیا مجھے اکبر دے دو. خدا کی قسم حسین نے علی اکبر کو اٹھایا اور زینب کی گود میں دے دیا. لے کے چلی آئی. پالا ہے نا جناب زینب نے علی اکبر. پوری زندگی علی اکبر جناب زینب کو ماں کہتے رہے. دیکھو کتنی محبت ہے حسین کو علی اکبر سے. مجھے آج شہادت نہیں پڑھنی ہے، شہادت میں کل پڑھوں گا. مجھے تو آج صرف علی اکبر کی رخصت پڑھنا ہے، شہادت بالکل نہیں پڑھنی ہے. شب عاشور میں رخصت بیان کروں گا، شہادت انشاءاللہ کل پڑھوں گا. کیا محبت ہے حسین کو علی اکبر سے.
جناب ام لیلا ہے علی اکبر کی ماں، وہ کہتی ہے کہ بچہ علی اکبر میرا جھولے میں ہوتا تھا، میں اپنے حجرے میں ہوتی تھی، نصف شب کو جب میری آنکھ کھلتی تھی آدھی رات کو تو میں علی اکبر کے گہوارے کے اوپر کسی سائے کو جھکا ہوا دیکھتی تھی، تو میں رات کے اندھیرے میں گھبرا کے کہتی تھی من انتا، ارے کون میرے علی اکبر کے پاس آ گیا؟ تو ادھر سے آواز آتی ام لیلا آہستہ بولو میں حسین ہوں۔ ام لیلا کہتی کہ رات کی تاریکی میں نصف شب کو جب میری آنکھ کھلتی تھی تو علی اکبر کے گہوارے کے اوپر کوئی سایہ جھکا ہوا دیکھتی تھی، تو میں گھبرا کے پوچھتی تھی من انتا، ارے کون میرے علی اکبر کے پاس آ گیا؟ تو ادھر سے آواز آتی ام لیلا آہستہ بولو میں حسین ہوں۔ تو میرے اللہ کہتی مولا آپ اتنی رات کو علی اکبر کے جھولے کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ تو ادھر سے رو کے کہتے کیا بتائیں ام لیلا، علی اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی۔ اللہ ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگائے عنایت فرمائے۔ کیا بتائیں ام لیلا، علی اکبر کی محبت ہمیں سونے نہیں دیتی۔ بار بار حسین حجرے سے آتے تھے، گہوارے علی اکبر کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے تھے، اپنے بیٹوں کو دیکھتے جاتے، پھر حجرے میں چلے جاتے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آتے علی اکبر کو دیکھتے پھر چلے جاتے۔ اجرکم اللہ، اسی طریقے سے حسین جو ہے شب میں بار بار علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے۔ یہی بچہ ہے حسین کی گود میں، چاند سا بچہ ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگا بابا انگور کھانے کو جی چاہتا ہے، بیٹا انگور چاہیے؟ دیکھو کتنی محبت ہے خدا کی قسم اکبر سے حسین، کہا بیٹا انگور چاہیے؟ کہا ہاں بابا، ہاتھ بڑھایا جنت سے انگور لے کے دے دیا، لو بیٹا۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے بغیر موسم کے انار مانگے، کہا بابا اس وقت انار کھانے کو جی چاہتا ہے، حسین نے ہاتھ بڑھائے جنت سے انار لا کے دے دیا۔ کسی نے کہا اے فرزند رسول آخر آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں کیا بتاؤں، میں علی اکبر کی فرمائش کو رد نہیں کر سکتا۔ آزاداروں یہی علی اکبر ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین سے روز عاشور ایک قطرہ آب مانگ رہا تھا۔ آ گئی بات کربلا تک، یہی علی اکبر ہے کہ روز عاشور حسین سے ایک قطرہ آب مانگ رہا تھا۔ اجرکم اللہ، شب عاشور ہے، شب عاشور، خدا کی قسم یہ قیامت کی رات ہے، یہی وہ شب عاشور ہے۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہے نا کہ امام زین العابدین علیہ السلام بیمار تھے، شب عاشور بیمار نہیں تھے، شب عاشور کے بعد جو ہے بیمار ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے مولا عباس، جناب علی اکبر اور امام زین العابدین علیہ السلام، یہ تینوں نوجوان بنی ہاشم کے تلوار قبر میں حمائل کیے ہوئے ایک مرتبہ یہ باتیں کرتے ہوئے چلے امام زین العابدین علیہ السلام اپنے چچا عباس سے کہ چچا عباس ذرا چل کے دیکھتے ہیں کہ یزید نے کتنی فوج کربلا بھیجی ہے۔ یہ واقعہ شب عاشور کا، چچا ذرا چل کے دیکھتے ہیں کہ کتنی فوج یزید نے کربلا بھیجی۔ یہ تین ہستیاں ایک بلندی پر چڑھی، مولا عباس ہے، علی اکبر ہے، امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام نے میدان کربلا کو ایک نظر میں جو ہے دیکھا، چاروں طرف نظر دوڑائی اور اپنے چچا عباس سے کہنے لگے چچا عباس بس یزید کے پاس اتنی ہی فوج تھی اس نے کربلا بھیجی ہے؟ یہ چچا یہ تو صبح ہوتی ہی ایک حملے میں ہم ختم کر دیں گے۔ یہ خبر حسین امام حسین علیہ السلام کو پتا چل گئی، بارگاہ خدا بندی میں دعا کیا ہے میرے مالک سید سجاد کو بیمار ڈال دے، نسل سادات کو زمین پہ رہنا ہے۔ دیکھیے امام طبعی تقاضے کے تحت بیمار نہیں ہوتا جیسے ہم اور آپ بیمار ہوتے ہیں۔ یہ دعائیں امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے سید سجاد بیمار ہوئے تھے تاکہ جہاد ساقط ہو جائے اور نسل سادات اس دنیا میں باقی رہے۔ شب عاشور ہے،
ایک ایک بیویاں اپنے اپنے بچوں کو جو ہے سمجھا رہی ہیں، دیکھو بیٹا کل شہادت کا دن ہے، ایسی داد شجاعت دینا کہ زہرا کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو۔ شب عاشور، یہی شب عاشور جب کربلا میں آئی تھی تو ایک مرتبہ ام لیلہ نے فضہ کو بلایا، فضہ ذرا میرے علی اکبر کو بلا دو۔ فضہ گئی، علی اکبر کو بلا کے لے آئی۔ جناب علی اکبر ماں کے خیمے میں آ کے کھڑے ہو گئے، کہا اماں کیا حکم ہے؟ کہا بیٹا اگر تمہیں تھوڑا سا اپنے باپ سے فرصت ملے تو اس ماں کے پہلو میں بھی آ کے بیٹھ جایا کرو۔ کہا اماں میں ابھی جاتا ہوں، بابا سے اجازت لے کے آتا ہوں۔ گئے، بابا سے اجازت لی، آگے بیٹھ گئے۔ کہا اماں کیا حکم ہے؟ کہا بیٹا بیٹھ جاؤ۔ علی اکبر زمین کربلا پہ بیٹھے ہوئے خیمے کے اندر، جناب ام لیلہ خیمے کے ایک گوشے میں گئی، ایک کونے میں ایک صندوق نکالا، صندوق سے نیا لباس نکالا، لا کر علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے پہنایا، کنگھی نکالی، علی اکبر کے بالوں میں شانہ کیا، شمع جلائی اور علی اکبر کے سرہانے بالکل چہرے کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ غور سے علی اکبر کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کہا اماں کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا بیٹا تجھے تو پتا ہے نا بیٹا کہ میرا تعلق اس گھرانے سے نہیں ہے، میں دوسری جگہ سے بیاہ کے آئی ہوں۔ بیٹا ایسی داد شجاعت دینا کہ زینب کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ اجرکم اللہ، عزاداران بدلوں میں کربلا جب روز عاشور جو ہے آئی ہے، روز عاشورہ آیا، علی اکبر آئے حسین کے بعد، کہنے لگے بابا جنگ کی اجازت ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کو اوپر سے نیچے نے دیکھا، کہا بیٹا ایک باپ سے جنگ کی اجازت مانگتے ہو؟ اے بیٹا تمہیں تو تمہاری پھوپھی زینب نے پالا ہے نا، بیٹا جاؤ پھوپھی سے اجازت لے لو۔ اگر پھوپھی نے اجازت دی تو میں نے بھی اجازت دے دی۔ آخری جملے مسائل کے پڑھ رہا ہوں۔ علی اکبر آئے خیمے زینب میں، کہا پھوپھی اماں جنگ کی اجازت ہے۔ علی اکبر کو زینب نے دیکھا، تڑپ گئی زینب۔ کہا اکبر کیا کہا تم نے؟ کہا پھوپھی اماں جنگ کی اجازت ہے۔ کہا اکبر تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ علی اکبر باہر آ گئے خیمے کی، تھوڑی دیر کے بعد پھر خیمے میں آئے، کہا پھوپھی اماں جنگ کی اجازت ہے۔ کہا اکبر میں نے تم سے کہہ دیا نا بیٹا کہ میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دوں گی۔ تیسری بار آئے، کہا پھوپھی اماں جنگ کی اجازت ہے۔ کہا اکبر بار بار کہتی ہوں کہ تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دوں گی۔ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہا پھوپھی اماں آپ جنگ کی اجازت نہ دیجیے، مگر مجھے اتنا بتائیے کہ جب بروز قیامت آپ سے دادی زہرا پوچھیں گی اے زینب تجھے علی اکبر پیارا تھا یا حسین، تو کیا جواب دیجیے گا؟ کہا جا میرے لال اکبر خدا حافظ، خدا حافظ میرے لال، اللہ